अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 9 एपिसोड नंबर 20। दिलकश थोड़ा सा उठी और तकिया ऊंचा करके बेड से टेक लगाकर बैठ गई। ज़मान के बालों में हाथ फेरते वो उसको सहला रही थी। दर्द की वजह से ज़मान की आंख खुली और अपने पहलू में दिलकश को ना देखकर वो फौरी उठने लगा। दिलकश ने झुककर उसके माथे पर होंठ रख दिए। पास हूँ मैं, यहाँ ही हूँ। ज़मान प्लीज़ सो जाओ, पहले इतनी चोट लगी हुई है, अब जिद करके यहाँ लेट गए हो, दर्द तो होना था, अब ऐसे ही सो जाओ, दिलकश होले से कह रही थी। दिलकश ऐसे? ज़मान ने चेहरा उठाकर उसको देखा तो वह हंस पड़ी। अच्छा, मेरी गोद में सर रख लो और सो जाओ, दिलकश ने कदरे प्यार से कहा। यार, अब तो सर्दी भी लग रही है। ज़मान ने जमाई ली और दिलकश का हाथ पकड़कर गाल नीचे रख लिया। ज़मान, कभी तो मेरी मान लिया करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। ज़मान ने कंबल उठाया और बाहर निकलने लगा। उफ, कहाँ जा रहे हो ज़मान? दिलकश ने बड़ी सी आंखें और बड़ी करके पूछा। सोफे पर जा रहा हूँ, ज़मान ने फौरी कहा। तुम ना उल्टा ही किया करो, यहाँ आओ मेरे पास। नींद ज़रूरी है मेरी जान, और मुझे पता है तुम्हें ऐसे नहीं आएगी। दिलकश बाहें फैलाए उसको वापस बुला रही थी। थक जाओगी ऐसे यार। ज़मान वापस बेड पर बैठ गया। इस वक्त कोई बहस मत करना, हम सुबह उठकर अच्छे से लड़ाई करेंगे, मेरा हिसाब बाकी है। अब आओ यहाँ, मुझे खुद सर्दी लग रही है। दिलकश बाहों को खोले हुई थी। ज़मान एक सेकंड उसको देखता रहा, फिर उसके सीने पर सर रखकर लेट गया। दिलकश ने उसको पूरा कवर कर लिया था। अपने सीने पर वो ज़मान की गर्माहट महसूस कर रही थी। फिर उसको पास करते हुए बालों में उंगलियां घुमाते वो सो गई। सुबह की किरण ने कमरे के अंधेरे को कम कर दिया था। ज़मान अभी तक सो रहा था। इसको बेड पर लिटाकर दिलकश ने अपना दुपट्टा वहाँ ही छोड़ दिया था। वो कमरे से बाकी बिखरे हुए कपड़े समेटने लगी। फिर नमाज का वक्त ना निकल जाए तो वज़ू करके फजर पढ़ने लगी। वो फ़र्श पर कर फारिग हुई, बाल अभी थोड़े गीले थे। दिलकश ने चादर सोफे पर रख दी और ज़मान के लिए कपड़े निकालने लगी। सीने पर जो कट लगा था वो इतना गहरा नहीं था, पर पट्टी से उस पर खिंचाव आ गया था। सारे कपड़े देखकर दिलकश ने एक सफ़ेद रंग की हल्की सी टी शर्ट निकाली। इसके साथ शॉर्ट्स निकाल कर वो ज़मान को उठाने के लिए बेड के पास आई। ज़मान पुरसुकून नींद सो रहा था। दिलकश ने अभी उसको आवाज़ दी। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? दिलकश ने पूछा। मैं हूँ बेटा, उठ के हो तुम लोग? तस्लीम की आवाज़ पर दिलकश अपना दुपट्टा ज़मान के बाजू के नीचे से कैसे उठाती। इसने चादर ली और दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ज़मान कैसा है? तस्लीम ने प्यार से पूछा। अभी सो रहे हैं, पर रात बुखार था, अभी सुबह देखा मैंने, ठीक है। दिलकश तस्लीम को बताते हुए उसको पकड़कर अंदर ले आई। ताई अम्मी, आप देखें, अभी बुखार है। बेड के पास आकर दिलकश ने तस्लीम को कहा। तस्लीम ने मुस्कुराकर उसको देखा, फिर ज़मान के माथे पर हाथ रखा तो बुखार नहीं था, पर गाल पर लगी रगड़ से हल्का सा खून था। दिलकश, ज़मान के गाल पर जो रगड़ है उस पर कुछ लगा देना था बेटा। सारी रात तो सुकून नहीं था जनाब को, लगाती कब? दिलकश दिल ही दिल में हंसी। अच्छा, मैं लगाती हूँ ताई अम्मी। दिलकश फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। इसको उठाओ, नाश्ता करवा के मेडिसिन दो, फिर तुम्हारे ताया वो कुछ प्लान बना रहे हैं, ज़मान को ठीक करो ताकि तुम लोग एंजॉय कर सको। तस्लीम ने प्यार से दिलकश के गालों पर हाथ रखा और कहकर कमरे से चली गई। मलिक शहजाद ने अपने ज़रिए से पता चला लिया था। सलीमा का नाम सुनकर वो चौंका था। कहीं ना कहीं उसको पता था कि शायद वो दुश्मन यही हो। मलिक शहजाद ने उसे मिलने से इनकार कर दिया। पुलिस ने छापा मारा। सलीमा समेत वो सब गुंडे पकड़े गए। उन्होंने अपनी गवाही देकर सलीमा का केस और पक्का कर दिया था। अब इसको कोई बाजियाब नहीं करवा सकता था। मलिक शहजाद खुशी से अपने ऑफिस से निकला, जो घर पर ही एक कमरा बनाया था। मलिक ताहर को खुशखबरी सुना रहा था। हर एक को अपनी केक का फल खाना पड़ता है। हमने तो बड़ी बहन का दर्जा दिया, पर वो तो हमें ही खा गई। लालच और हसद से कभी किसी को कुछ बना है जो सलीमा का बनता? ताहिर ने कहा। हाँ ताहिर, बस मुझसे गलती हो गई, और वही गलती हमारे बच्चों पर बार बार साया बनकर घूमती रही। शहजाद शर्मिंदा हुआ। अंत भला तो सब भला भाई साहिब, अभी तो आपने खुशियाँ देखनी हैं। ताहिर ने खुश होकर शहजाद को गले लगाया। भाभी, अब हम चलते हैं, रात से इधर ही रुके हैं। रुबीना किचन में नाश्ता बनाती तस्लीम के पास जाकर बोली। अरे क्यों भाई, तुम लोग का घर अपना घर है, जितना मर्जी रहो, पर अभी मत जाओ। आज शाम को दिलकश और ज़मान हनीमून पर जा रहे हैं, मैंने अकेली हो जाना है, तुम इधर ही रहो। पर भाभी, ज़मान की तबीयत ठीक हो जाएगा, मौसम और हवा बदलेगी तो। वैसे भी मुझे रौनक चाहिए, अकेली हूँ मैं। दादी बनो, मेरे घर में भी नन्हे कदमों की आहट हो। तुम नानी बनो, हमारी नस्ल की नस्ल बढ़े। तस्लीम ने हंसकर कहा। हाँ भाभी, नानी दादी होने का सुकून ही अलग है। हाँ तो और क्या, इधर हम हैं ना, ये जाएं घूम आएँ। मैं तो बेसब्री हूँ कब खुशखबरी मिले मेरी इकलौती बहू की। तस्लीम ने आगे बढ़कर रुबीना को गले लगा लिया। उनको पता ही नहीं था दिलकश पीछे खड़ी थी। वो ज़मान के लिए गर्म पानी की बोतल लेने आई थी। सब बातें सुनकर वो शर्म से वैसे ही अपने कमरे में भाग गई। वो तेज़ी से अंदर आई और दरवाजे पर लॉक लगा दिया। ज़मान की आंख खुल गई। इसने दिलकश को देखा, वो उससे नज़रें चुरा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? ज़मान जल्दी से उठा और उसके पास आ गया। दिलकश तो पहले ही शर्माई थी। हाँ सब ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर चेंज कर लेना। दिलकश खुद को नॉर्मल कर रही थी। अगर सब ठीक है तो तुम्हारी हवाइयाँ क्यों छुटी हैं?
کیا ہوا ہے جو لال ہو رہی ہو، جبکہ میں تو اب اٹھا ہوں؟ زمان چوخی سے کہتا اس کے گرد باہوں کا حصار بنا کر کھڑا ہو گیا۔ زمان کچھ نہیں نا، پلیز اب بات مانو، دلکش نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا کر کہا۔ یہ کیا؟ زمان کی نظر اس کی گردن پر پڑی جہاں سارا حصہ لال ہو رہا تھا۔ زمان نے ہاتھ بڑھا کر دلکش کا دوپٹہ اتارا اور بیڈ پر مارا، خود اس کے سینے اور گردن پر بنے نشان دیکھنے لگا۔ دلکش میں نے منع کیا تھا نا، کہا بھی تھا میں بیڈ پر سو جاؤں گا، اب دیکھو ساری گردن اور یہ سب۔ زمان اس کے بال کاندھے سے پیچھے کر کے اس کو صوفے پر لے آیا۔ کچھ بھی نہیں ہے جانی، بس تھوڑی سی لال ہوئی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ویسے بھی دوپٹہ گلے میں ہوتا ہے، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے۔ زمان کی فکر مندی پر وہ بولی۔ مجھے تو دیکھنا ہے نا، زمان اس کے گلے اور گردن پر پھونک مارتے ہوئے بولا۔ تمہیں تو حق ہے، پر میرے کیوٹ حبی یہ ٹھیک ہو جانا ہے، بیبی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے جب اس کو سینے پر سلائیں، دلکش نے ایک دم کہہ دیا۔ زمان کے چہرے پر گہری مسکان چھائی۔ تمہیں بڑا ہے ویسے، زمان اس کو چھیڑ کر بولا۔ ہاں تو ایک عدد میاں کو سنبھالنا بھی بچوں کے جیسا ہے، پھر تم تو ہو ہی بیبی، دلکش نے اس کے گال پر کس کیا۔ پر ہمارے بیبی کو بھی حق نہیں وہ میری وائف کو یوں نشان دے۔ زمان کی نظریں صرف دلکش کے گلے اور گردن پر تھیں۔ وہ پریشان تھا، وہ جانتی تھی تمہارے دور ہونے سے اور اس چوٹ کے نشان سے اچھے ہیں یہ نشان جو میری گردن پر ہیں، اور ویسے بھی آپ اپنی وائف کو شیئر کرنے کی عادت ڈالو، دلکش نے ادا سے کہا اور صوفے سے اٹھ گئی۔ مطلب میں کیوں اور کسی کے ساتھ شیئر کروں، تم میری ہو، زمان نے غصے سے اس کو دیکھ کر کہا۔ دلکش اس کو دھکا لگا کر بیڈ تک چھوڑ آئی، خود بیڈ ٹھیک کرنے لگی۔ وہ اپنا مستقبل سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ کتنا پیارا احساس ہے جب آپ کے پیار کی نشانی آپ کے ہاتھوں میں سانس لے، وہ چھوٹے سے ہاتھ، پیر اور آنکھیں۔ اس سے پہلے دلکش نے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، پر اب وہ اپنی فیملی کے لیے اپنی فیملی بنانا چاہتی تھی جس میں اس کے بچے ہوں، پر زمان کو کیسے بتائے، اس پر وہ تھوڑا شرما رہی تھی کیونکہ اس کو بچے بہت پسند ہیں۔ وہ شاور لے کر باہر آیا، ٹاول سر پر رکھے وہ بال خشک کر رہا تھا۔ جب اس نے بیڈ پر دلکش کو مسکراتے ہوئے دیکھا، ٹاول وہاں چھوڑ کر وہ آگے آیا۔ کچھ تو بات ہے جو تم چھپا رہی ہو اور خود انجوائے کر رہی ہو، بتاؤ بھئی کیا ہے؟ زمان اس کو سامنے آ گیا۔ ہے بھی اور نہیں بھی، پر ابھی میں نے ایک گیس دیا تھا، زمان تمہیں سمجھ جانا چاہیے۔ دلکش اٹھ کر کھڑی ہوئی اور زمان کو ٹی شرٹ پکڑانے لگی۔ کیا؟ دلکش بتاؤ بھی۔ وہ واپس اس کے پاس آ گیا، ٹی شرٹ پکڑ کر پہننے لگا تھا، لیکن خود پہنی نہیں گئی تو دلکش نے مدد کی۔ اب بتاؤ مجھے، اب نہیں چھوڑ رہا میں۔ اس کو بازو سے پکڑ کر زمان نے اپنے ساتھ لگایا۔ دلکش اب اس کو مزید تنگ کرنے لگی۔ تم وہ چاہتے ہو، اس بات پر مجھ سے تھوڑی سی لڑائی بھی ہوئی، اور دلکش چپ ہو گئی۔ اس کو سوچتا چھوڑ کر وہ اپنی کلائی چھڑا کر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ چلو اب نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں، باقی تمہیں ادھر پتہ چل جائے گا، دلکش نے اشارے سے کہا۔ نہیں دلکش سنو، آر یو پریگننٹ؟ زمان نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ دلکش اس کی بات پر پلٹی اور گہری مسکراہٹ سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ نو بٹ آئی وانٹ ٹو بی، دلکش نے محبت پاش لہجے میں وہ کہا جس کو وہ سننا چاہتا تھا۔ زمان تیز قدموں سے اس کے پاس آ گیا، دلکش کو پیچھے سے ہگ کر لیا، اس کو اپنے پاس قید کر چکا تھا۔ دوبارہ کہو جو ابھی کہا، زمان نے ہولے سے اس کے کان میں کہا۔ زمان، دلکش دل ملا کر بولی، سننا ہے مجھے، کہو بھی اب۔ زمان اپنی بات پر پکا تھا۔ آنکھیں بند کرو، دلکش نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے۔ زمان نے آنکھیں بند کری، دلکش پلٹی اور سیدھا ہو کر اس کے کان کے پاس ہوئی۔ ہاں مجھے ہماری فیملی چاہیے، ہمارے بچے جو ہمیں پورا کریں، ہمارے پیار کی نشانی جو تم چاہتے ہو وہ مجھے چاہیے، دلکش نے جیسے جیسے کہتی گئی زمان کے چہرے پر خوشی کے رنگ چھا گئے۔ دلکش نے کہہ کر اس کو ٹائٹ ہگ کر لیا۔ زمان بھی اپنے زخم بھول گیا، وہ اس کو باہوں میں لیے ہنستا چلا گیا۔ بابی بچے نہیں اٹھے؟ اٹھ گئی تھی، زمان کو اٹھا رہی تھی دلکش، آتے ہوں گے، چلو اور تم ناشتہ کر لو۔ تسلیم روبینہ کو لے کر باہر لاؤنج میں آ گئی، ابھی وہ سب وہاں باتیں کر رہے تھے، دلکش اور زمان بھی آ گئے۔ زمان نے وہی سفید ٹی شرٹ اور شارٹس پہنی تھی، جبکہ دلکش نے ہلکا کچا پیلا فراک پہن رکھا تھا جس پر کام ہوا تھا۔ ہلکا سا میک اپ پر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دلکش اس کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی، وہ بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، یہ چیز اب سب نوٹ کر رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی بے قراری دیکھ کر تسلیم نے دلکش کو آواز دی، دلکش تم آ جاؤ، ناشتہ صبا بنا دیتی ہے۔ زمان پاس بیٹھوا کر دلکش کو سمجھ لگ گئی، وہ اپنی مسکان چھپائے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور زمان سے الجھنے لگی۔ صبر بھی کر لیا کرو، ناشتہ بھی بنانے نہیں دیا، اور جب آفس بھاگتے تھے تب نہیں یاد آتی تھی، یہاں بیٹھی رہو چپ چاپ، زمان نے آنکھیں نکال کر کہا۔ سکون کرو، ناشتہ کرو، پھر دکھانا آنکھیں، فرصت میں دیکھوں گی۔ دلکش اس کی انگلیوں سے ہاتھ اٹھا کر واپس کچن میں گھس گئی۔ تایمی میں کافی بنا دوں زمان کو، ابھی آ جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنے شوہر سے پوچھ لو، جانے دیتا ہے تو جاؤ بنا لو۔ تسلیم اور روبینہ ہنس پڑی، وہ شرمندہ سی کچن میں چلی گئی۔ ناشتہ کر کے سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ملک شہزاد کو کچھ یاد آیا تو فوری اپنے کمرے کی طرف بھاگا، اور واپس آیا تو ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا
جو لا کر زمان کی طرف بڑھا دیا۔ زمان نے حیرت سے وہ پیکٹ کھولا، اندر پیپرز تھے جو زمان نے دلکش کی طرف کر دیے۔ وہ پریشان سی ان پیپرز کو کبھی زمان اور کبھی ملک شہزاد کو دیکھنے لگی۔ ڈرتے ہوئے اس نے پیپرز باہر نکالے تو وہی زمین کے تھے جو زمان نے دلکش کی نام کر دی تھی۔ دلکش کی سانس بحال ہوئی۔ زمان کو اس کا ڈر سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اس کی انگلی تھام کر بیٹھا تھا۔ دلکش نے تمام پیپرز دیکھے تو واپس ملک شہزاد کو دے دیے۔ تایا ابو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بیٹا یہ تمہارا حق مہر ہے، یہ رکھنا پڑے گا۔ خود رکھو، اپنے شوہر کو پکڑاؤ یا اپنے ابو کو، پر آج سے یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ ملک شہزاد نے پیار سے دلکش کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اچھا میری طرف سے بھی کچھ ہے؟ تسلیم ان کو چپ بیٹھا دیکھ کر بولی۔ اب آپ نے کیا دینا ہے؟ زمان شرارت سے بولا۔ میں نے آپ دونوں کو چھٹی دینی ہے۔ جاؤ مڑی گھوم آؤ، موسم اچھا ہو رہا ہے۔ اپنی بیوی کو نہیں دکھاؤ گے مڑی؟ تم تو کہتے میں مڑی تبھی جاؤں گا جب میری شادی کرو گے۔ اب کر لی شادی، میری بہو کو گھما کر لاؤ۔ تسلیم اس کو پرانی بات یاد کروا کر ہنسی۔ ہاں بھائی گھوم آؤ، ملک شہزاد نے بھی حامی بڑھی۔ پر ابو لاہور والی پارٹی؟ زمان کا اتنا کہنا تھا، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ دلکش نے تو مکہ بھی دے مارا۔ میاں تمہیں چھٹی دی ہے میری بیگم نے، تم اپنی بیگم کے ساتھ انجوائے کرو، کام ہوتا رہے گا اور بے فکر رہو، صدیق دیکھ لے گا۔ اچھا چلیں پھر ہم تیاری کرتے ہیں۔ زمان کھڑا ہو گیا اور دلکش کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی کھڑا کر لیا۔ ہاں جاؤ دھیان سے جانا۔ سب کی دعائیں لے کر وہ واپس اپنے بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ کمرے میں آتے ہی زمان نے بیگ نکالا اور کپڑوں سے بھر لیا۔ دلکش کی اس کی رفتار پر حیران تھی۔ وہ بس ہفتے کے لیے جا رہے تھے۔ زمان نے سال کے کپڑے بیگ میں ڈال لیے۔ ہیلو، ہم پوری زندگی وہاں نہیں رک رہے، دلکش نے اس کی تیاری دیکھ کر کہا۔ تمہارے بھی ساتھ ہی رکھے ہیں یار۔ زمان تھک کر بیٹھ گیا۔ دھیان سے کرنا تھا، طوفان مچا کر اب ہو رہا ہے نا درد۔ سکون تو تمہیں بالکل بھی نہیں ہے۔ دلکش نے واپس بیگ تیار کیا۔ سب کر کے اس نے بیگ کمرے کے باہر رکھ دیا۔ کیوں؟ زمان نے اس کو دیکھا۔ تاکہ تم کچھ اور نہ بھر دو اس کے اندر۔ اب بتاؤ کیا پہن رہے ہو؟ مجھے بھی چینج کرنا ہے، اور پلیز زمان شارٹس مت کہنا، پھاڑ دینی ہے میں نے ساری، یا آگ لگا دینی ہے۔ وہ تپ کر بولی۔ تم نکال دو پھر۔ زمان نے ہتھیار ڈالے۔ دلکش نے بلو کلر کا پینٹ کوٹ نکال کر زمان کو دیا اور خود ہلکے کام کی بنی ساڑی نکالی۔ دونوں تھوڑی ہی دیر میں تیار تھے۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کر رہی تھی جب زمان جو اس کو دیکھ رہا تھا پاس آیا۔ تمہارے علاوہ میں نے کبھی کسی کا سوچا بھی نہیں، اور تم سے پیارا مجھے کوئی ملا بھی نہیں۔ زمان تم میری زندگی ہو، جان ہو میری۔ وہ جانے کو تیار تھے جب زمان نے دلکش کو باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی دلکش اپنے ہاتھ زمان کے گردن سے لپیٹ کر مسکرائی۔ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، اب بس میرے پاس رہو، ہر لمحہ ہر پل، خود سے جھوٹ جانے نہیں دوں گی۔ بھول جاؤ اب اپنے تمام کام، تم صرف میرے ہو۔ زمان کے قریب آ کر وہ ہولے سے اس کے کان میں کہتی اپنے ہونٹوں کو اس کے کان کے پاس لے آئی۔ محبت کا نشان دے کر گلے لگا لیا۔ اپنے کان پر دلکش کی گرم سانسوں کی گرماہٹ سے زمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر لی۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح جھول کر اس سے لپٹ گئی۔ زمان اب سوچ لینا ہنی مون پر جانا ہے یا نہیں، 1 انچ بھی اور پاس ہوئے اس سوٹ بوٹ سے تو جاؤ گے، دلکش نے خماری سے کہا اور ٹھوڑی پر کس کیا۔ زمان نے اپنی گرفت اور گہری کر دی۔ اس کی ساڑی کا پلو اب نکل گیا۔ کوڑے بدن پر زمان کی چلتی انگلیاں مزید آگ لگا رہی تھیں۔ ساڑی مت پہنا کرو، کنٹرول کا ہر لیول پار ہو جاتا ہے۔ زمان اس کی کمر پر آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہا تھا۔ دلکش اس کی باہوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ تو کون کہہ رہا ہے کنٹرول کرو، آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی وائف ہوں اور آپ کو پورا حق ہے، دلکش نے اس ادا سے کہا۔ زمان اس کے چہرے پر جھکا اور پھر جھکتا ہی گیا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ بڑی میں تھے۔ ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ زمان نے اپنے دوست کا گھر لیا تھا۔ اس کی فیملی کراچی ہوتی ہے تو یہ لوگ اس کے گھر جو مڑی میں تھا وہاں پر رکے۔ دلکش نے ساڑی پہن تو لی تھی پر اس سردی میں وہ کانپ رہی تھی۔ زمان اس کے گود میں لیے آگ کے پاس بیٹھا تھا۔ چلو ابھی باڈی کا ٹمپریچر نارمل کرتا ہوں، اس آگ سے کچھ نہیں ہونا، ایک تو رنگ گڑا، اوپر سے ساڑی، اور اب نیلی ہو رہی ہو، اتنا بھی ظالم نہ ہو کوئی۔ زمان اس کو گود میں اٹھائے کمرے میں لے گیا۔ پیر سے دروازہ بند کر کے اس نے سب لائٹس آف کر دیں۔ 1 سال بعد۔ زمان اٹھو اور سنبھالو جا کر اپنے بیٹے کو، ادھر باپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، ادھر وہ جناب سوتا نہیں ہے۔ کمبل اٹھا کر دلکش نے زمان کو اٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے جانے من، سو جائے گا۔ میں بھی نہیں سوتا تھا، امی سے پوچھو، زمان نے سکون سے کہا اور واپس کمبل تان لیا۔ پتہ تھا مجھے، بچوں کا شوق اتنا ہے، سنبھال ایک نہیں ہوتا، بس اور بچے 9۔ دلکش نے لمبا سانس لیا۔ زمان جھٹ سے اٹھا، کمرہ لاک کیا، ریان کو گود لیا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یار سو تو گیا ہے، زمان نے دلکش کی طرف دیکھا۔ وہ تھکی سی محسوس ہوئی۔ ریان کو بیڈ پر لٹا کر زمان نے دلکش کو کھینچا۔ وہ بے دھیانی میں اس کے اوپر گری۔ کیا ہے زمان؟ دلکش کی آدھی بات کھا گیا وہ۔ I love you so much میری one and only wife۔ مجھے پتہ ہے تم رات سوئی نہیں ہو، میں بھی نہیں تھا، اب تم سو جاؤ، ریان کو میں سنبھال لوں گا۔ دلکش کا غصہ اس کی باہوں میں ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سر زمان کے سینے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ زمان خبردار جو رات کو باہر رکے۔
ٹھیک ہے، آئندہ جو کام ہوگا دن میں، رات صرف تمہاری اور ریان کی۔ ابھی تو مجھے بیٹی چاہیے۔ زمان نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دلکش کی نیند اڑ گئی۔ زمان، مارنا ہے مجھے؟ ہاں نا، پر پیار سے، پیار کر کے۔ زمان اس کے نازک بدن کو اپنی براہوں میں لیے اور اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ گزرتے ہوئے ہر پل کے ساتھ وہ جتنا قریب آ چکے تھے، اتنا وہ ایک دوسرے پر حق رکھتے تھے۔ لائف رولر کوسٹر کی طرح بھاگتی ہے۔ کس موڑ کو کتنا انجوائے کرنا ہے وہ آپ پر ہوتا ہے، یہ سفر واپس نہیں ہوتا۔ دلکش اور زمان کا ڈیپ لو مری کی وادی میں پروان چڑھا۔ جب 3 ہفتہ بعد ان دونوں نے گڈ نیوز دی، وقت تیزی سے گزر گیا۔ دونوں گھروں کی خوشیاں اور دلکش زمان کا بچہ واپس آ گیا، ان کے بیبی کی صورت میں۔ اچھے اور پیارے پل یادگار ہوتے ہیں، ہم ایسے ہی نفرتوں میں نکال دیتے ہیں۔ کسی سے ڈیپ لو کرو، اس کو محرم بناؤ اور پوری لائف پیار میں گزار دو۔